जनाब रजा और मेरे साथ हैं ओह कैरल कहाँ रह गई। हाय नयाफा जी, मैं यहाँ हूँ और मैं हूँ कैरल इमरान। आप सबको मालूम होगा कि उन बच्चों को सभी पसंद करते हैं जो अपनी अच्छी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आज भी हमारे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है और साथ ही साथ हमारे पास एक सरप्राइज भी है, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करेंगे। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आज के संडे स्कूल के वसीला से सब बच्चों को बड़ी बरकत देना ताकि सब तुझसे प्यार करें और तेरी मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज की एक्टिविटी भी हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आए रूथ बाजी के साथ मिलकर हम आज की एक्टिविटी करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, तो आइए मिलकर आज की एक्टिविटी करते हैं। आज की हमारी एक्टिविटी है पीपल टू पीपल और आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी करनी कैसे है? जब मैं आपको कहूंगी पीपल टू पीपल तो आपने अपनी जगह तब्दील करनी है, यानी स्मरणा इशारे की जगह आ जाएंगी और इशारा स्मरणा की जगह चली जाएंगी। इसी तरह जब मैं नोज टू नोज कहूंगी तो आपने इस तरह अपने नोज को मिलाना है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ चुकी है। पीपल टू पीपल, People to people, पीपल टू पीपल, people to people, हेड टू हेड, head to head, शोल्डर टू शोल्डर, shoulder to shoulder, पीपल टू पीपल, people to people, नोज टू नोज, nose to nose, हैंड टू हैंड, hand to hand, पीपल टू पीपल, people to people, पीपल टू पीपल, people to people, हैंड टू हैंड। hand to hand. है थी ना इंटरेस्टिंग सरगर्मी? तो इस सरगर्मी को आप अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस। बच्चों, आई होप कि आपका एक्टिविटी टाइम बहुत अच्छा रहा होगा। तो आइए अब इशार और समन्ना के साथ मिलकर एक नया गीत सीखते हैं, वो भी एक्शंस के साथ। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुएं से भरा, आसपास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुएं से भरा, आसपास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। कोहे सीना हिलने लगा, जोर जोर से बादल गरजा, बिजली चमकी कड़ाक हुआ, खुदा मूसा से बातें करता। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुएं से भरा, आसपास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। तू गैर माबूदों को ना मानना, तराशी मूरत ना बनाना, तू मेरा नाम बेफायदा न लेना, पर सबत के दिन को पाक मानना। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुएं से भरा, आसपास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। गवाही ना देना, पड़ोसी की शय का लालच न करना, तू खून ज़ना और चोरी न करना, पर माँ बाप की इज्जत करना। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुएं से भरा,
آس پاس لوگوں کا مجمع لگا, خدا موسیٰ سے باتیں کرتا. ایک تھا پہاڑ اونچا اور بڑا, اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھرا. آس پاس لوگوں کا مجمع لگا, خدا موسیٰ سے باتیں کرتا. خدا موسیٰ سے باتیں کرتا. خدا موسیٰ سے باتیں کرتا. آج کا ایکشن سانگ بھی بہت پیارا تھا, تو اب آئیں نئی بھائی کے ساتھ مل کر ہم آج کی کہانی سنتے ہیں. پیارے بچوں, کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام یا حیرت انگیز کام نہیں کر سکتے, لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ایسے ہی بائبل مقدس میں ایک شخص تھا جس کے ساتھ خدا تھا, اور جس نے خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کام کیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں, آپ سب بچوں کو یاد ہوگا کہ کس طرح یوسف مصر میں گیا اور کس طرح یوسف کے باپ یعقوب نے اسے ایک خوبصورت کبا دیا, اور کس طرح یوسف اور اس کا خاندان مصر میں گیا, اور کس طرح خدا نے یوسف کو سرفراز کیا اور ملک مصر کا حاکم بنایا. اس دور میں جتنے لوگ یوسف کے خاندان سے تھے انہیں عبرانی یا اسرائیلی کہا جاتا تھا. ان کے علاوہ کچھ مقامی لوگ مصر میں موجود تھے جنہیں مصری کہا جاتا تھا. یوسف کی وفات کے کئی سال بعد اس ملک میں ایک نیا بادشاہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اسرائیلی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ ملک مصر کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, تو اس نے ان کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا. مصری لوگ اسرائیلیوں پر تشدد کرتے اور دن رات ان سے محنت کرواتے تھے, اور بچوں یہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. ایک دن فرعون بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے بھی اسرائیلی بچے جن کی عمر 2 سال یا اس سے کم ہے ان کو مار دیا جائے. اسی وقت ایک خاندان جس کا تعلق لاوی کے خاندان سے تھا, ان میں سے ایک شخص جس کا نام امرام اور اس کی بیوی کا نام یقبت تھا, ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا. انہوں نے 3 ماہ تک اس بچے کو چھپایا, لیکن جب اور زیادہ نہ چھپا سکیں تو انہوں نے اس بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈالا اور دریا کے کنارے اسے چھوڑ آئے. لیکن اس دوران اس بچے کی بڑی بہن جس کا نام مریم تھا وہ وہاں پہ رکی رہی تاکہ دیکھے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسی دریا کے کنارے نہانے کے لیے آئی, اور جب انہوں نے دیکھا کہ دور ایک ٹوکرا پڑا ہوا ہے, انہوں نے جا کر اس ٹوکرے میں دیکھا اور وہاں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے ٹوکرے کو کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اس ٹوکرے میں موجود ہے. ان کو اس پر ترس آیا اور وہ اپنے ساتھ اسے محل میں لے گئی, اور اس نے اس کی پرورش کی, اور یہاں تک کہ اس نے اس کا نام بھی رکھا, اور اس نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا. موسیٰ کا مطلب ہے بچوں پانی سے نکالا ہوا, کیونکہ اس نے اسے پانی سے نکالا تھا, اس لیے اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا. موسیٰ نے ہر قسم کی تعلیم محل میں حاصل کی, اور جب موسیٰ بڑا ہوا تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی پر بہت زیادہ تشدد کر رہا ہے, تو اس نے ایک دم سے اس مصری کو قتل کر ڈالا. اور سزا کے ڈر سے موسیٰ مدیان میں صحرائی علاقے میں چلا گیا, اور وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس وہ رکا, اس کا نام یترو تھا, اور اس کے لیے وہ چرواہا بنا, اور بعد میں اسی کی بیٹی کے ساتھ موسیٰ کی شادی ہوئی. ایک دن موسیٰ حورب کے پہاڑ پر اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا, اور اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے, لیکن وہ جھاڑی نہ بسم ہو رہی ہے اور نہ اس کی راکھ بن رہی ہے. جب وہ اس کے پاس گیا تو اچانک اسے ایک آواز آئی, موسیٰ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کر اس جگہ پر آ. موسیٰ ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے, اور خدا نے کہا میں تیرے باپ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. جب
موسیٰ کو پتا چلا کہ یہ خدا ہے، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا کیونکہ وہ خدا کے جلال کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن خدا نے موسیٰ سے بات کی اور موسیٰ سے کہا کہ تو ملک مصر میں واپس جا، اور وہاں پر میں نے اپنے لوگوں کی فریاد سنی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کروا۔ لیکن موسیٰ نے عذر پیش کیا کہ شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ٹھیک طرح سے بول نہیں سکتا۔ بچوں، کبھی کبھار ہم بھی خدا کی آواز کو جب سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ اس وقت موسیٰ کے ذہن میں بھی یہی بات آئی، لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں، اور میں تیری مدد کے لیے تیرے بھائی ہارون کو بھی کہوں گا کہ وہ تیری مدد کرے اور تو بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروا سکے۔ موسیٰ مصر میں واپس گیا اور جیسے جیسے خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا اس نے ویسا ہی کیا۔ جب موسیٰ فرعون بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ تو بنی اسرائیل قوم کو مصر سے جانے دے، لیکن فرعون بادشاہ نے انکار کر دیا۔ اس پر خدا نے ملک مصر پر 10 آفات بھیجی، ان میں پانی کا خون بننا، ملک میں مینڈکوں کا آنا، گرد کا جوئیں بننا، مویشیوں کی مری آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھروں کے غول شامل ہے، مصریوں کے جسم پر پھوڑوں کا آنا، اولے برسنا، ٹڈیوں کا آنا، اور پورے ملک مصر میں اندھیرا چھا جانا، اور سب سے بڑھ کر مصر کے پلوٹھوں کا مر جانا شامل ہے۔ خدا نے مصریوں کے پلوٹھے بیٹوں کو مارنے کے لیے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور اسی دوران خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تم ایک برے کا خون لے کر اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا تاکہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزر جائے۔ اور جب مصر کے تمام پلوٹھے بیٹے مر گئے تو اس بات نے فرعون کے دل کو توڑا، اور اس نے اجازت دے دی کہ اب بنی اسرائیل قوم اس ملک سے جا سکتے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل قوم نے اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف اپنا سفر شروع کیا جس کو دینے کا وعدہ خود خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل چلتے چلتے بحر کلزم کے پاس پہنچے تو خدا نے فرعون کے دل کو پھر سے سخت کیا اور اس نے بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل قوم نے فوجوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے، انہیں یہ لگا کہ اب ہم مارے جائیں گے۔ لیکن بچوں، وہاں پہ خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اپنی لاٹھی کو اس سمندر پر بڑھا، اور جب اس نے اس لاٹھی کو سمندر پر بڑھایا تو پانی 2 حصے ہو گیا اور درمیان میں سے راستہ بن گیا، اور تمام بنی اسرائیل اس میں سے گزر کر پار چلے گئے۔ جب فرعون کی سب فوجیں اس راستے میں آئے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو دوبارہ سے اس لاٹھی کو اس سمندر پر بڑھا۔ جب اس نے پھر سے اس لاٹھی کو اس سمندر پر بڑھایا تو خدا نے پہلے کی طرح سمندر کو کر دیا، اور فرعون کی ساری فوجیں اس میں ڈوب کر مر گئیں۔ مگر بنی اسرائیل قوم کو خدا نے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل قوم 40 سالوں تک بیابان میں سفر کرتی رہی، اور خدا مختلف طریقوں سے ان کے ساتھ رہا، کبھی آگ کا ستون بن کر، کبھی آسمان سے من برسا کر، اور کبھی چٹان سے پانی مہیا کر کے ان کی مدد کرتا رہا۔ پیارے بچوں، یہ سارے واقعات سننے میں بہت زیادہ حیران کن لگتے ہیں، لیکن یہ سارے واقعات بالکل سچ ہیں اور یہ بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اس کے بعد جب بنی اسرائیل سینا کے بیابانوں میں موجود تھے تو وہاں پہ خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو بلایا تاکہ خدا موسیٰ سے بات کر سکے، اور خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے، اور اس نے پتھر کی 2 تختیوں پر ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ جب موسیٰ اس پہاڑ سے نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ تمام بنی اسرائیل قوم نے پرستش کے لیے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے وہ 2 تختیاں توڑ دی،
اس کے بعد پھر سے خدا نے موسیٰ کو ویسے ہی 2 تختیاں تیار کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ دوبارہ سے اس پہاڑ پر واپس جائے اور دوبارہ سے خدا ان تختیوں پہ وہ احکامات لکھ سکے۔ جب وہ دوبارہ سے اس پہاڑ پر گیا تو خدا نے پہلے کی طرح ان احکامات کو لکھا، اور خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم ان احکامات کو مانے اور ان پر عمل کر سکیں، لیکن انہوں نے خدا کی بات کو نہ مانا اور خدا کی نافرمانی کی، جس پر خدا کو غصہ آیا اور اس نے کہا جتنے پرانے لوگ ہیں وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اور خدا نے انہیں کہا کہ تمہاری نئی نسل اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوگی۔ صرف موسیٰ ان پرانے لوگوں میں سے ان کے ساتھ تھا جو اس سرزمین کو دیکھ سکا، لیکن پیارے بچوں موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ بیابان میں اس نے بھی ایک دفعہ خدا کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے خدا نے اسے وہ سرزمین دور سے دکھائی اور اس سے بھی کہا کہ تو اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بچوں موسیٰ اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کو اول درجہ دیتا تھا اور اس نے خدا کے احکامات کو مانا۔ جب موسیٰ 120 برس کا تھا تو اس کی وفات مواب کے علاقہ میں ہوئی اور اسے وہاں پر ہی دفنایا گیا، لیکن بچوں آج تک کسی کو بھی اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے۔ خدا ہمیں بھی استعمال کر سکتا ہے، صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا، ہمیں بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جس طرح خدا نے موسیٰ کو بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کیا وہ ہمیں بھی بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کر سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آج کی کہانی کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آج کی سٹوری بہت دلچسپ تھی، امید ہے آپ نے دھیان سے سنی ہوگی، اور اس کہانی کو اچھے سے یاد کرنے کے لیے ہم رود باجی کے ساتھ مل کر آج کی میموری ورڈ سیکھتے ہیں۔ بچوں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں 2 تختیاں ہیں اور ان پر آج کی خوبصورت حفظی آیت لکھی ہوئی ہے، جو کہ ہے تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی۔ زبور 77 اس کی 14ویں آیت۔ واقعی بچوں خدا بہت قدرت والا ہے۔ آئیے ایک دفعہ پھر سے اس آیت کو دہرائیں، تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی۔ زبور 77 اس کی 14ویں آیت۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ خدا نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی مشکل حالات میں بھی رہنمائی کی۔ اکثر ہم بھی مشکل حالات سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو خدا ہمیں بچا لیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس آیت کو اپنے دوستوں اور اپنے بہن بھائی کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آج کا سرپرائز یعنی بائبل کی سچائیاں بھی بہت خاص ہیں، تو آئیں اب ہم ڈیوڈ بھائی کے ساتھ مل کر آج کی بائبل کی سچائیاں سیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب وقت ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کا سرپرائز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو میرے پاس بائبل کی کہانی سے متعلق کچھ بائبل کی سچائیاں موجود ہیں جو کہ آج کا سرپرائز ہے۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ موسیٰ کے نام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا، اور دوسری سچائی ہمارے پاس یہ ہے کہ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ موسیٰ نے لکھی۔ تیسری سچائی ہمارے پاس یہ ہے کہ موسیٰ کو جو 10 احکام دیے گئے تھے وہ خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ اور چوتھی سچائی ہمارے پاس یہ ہے کہ موسیٰ ایک شاعر بھی تھا، اس نے ایک گیت اور ایک زبور بھی لکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بائبل کی یہ سچائیاں آپ کو ضرور یاد رہیں گی۔ گاڈ بلیس یو۔ بچوں موسیٰ کے لیے خدا کے پاس ایک خاص منصوبہ تھا۔ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور موسیٰ کے وسیلے اپنی بڑی قدرت سے اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا۔ موسیٰ کی طرح ہماری زندگی میں بھی خدا کے پاس ایک خاص منصوبہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس منصوبے کو جاننے کے لیے خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آئیے پروگرام کا اختتام دعا سے کرتے ہیں۔
प्यारे आसमानी बाप, हम सबके साथ रहने और हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मंसूबा रखने के लिए तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। उम्मीद है आप सबको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और हर बार की तरह जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर।